या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सौम, जिसे हम उर्दू में रोज़ा कहते हैं, एक अजीम शान इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर ये फ़र्ज़ करते हुए इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। हर नबी रोज़ा रखता था, उसकी उम्मत रोज़ा रखती थी, और साबका अक़वाम में से सैयदना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े सबसे ज़्यादा मारूफ और मशहूर हुए, जिसे सियाम दाऊदी कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ों को सबसे अफजल रोज़ा करार दिया कि अगर कोई रखना चाहता है नफली रोज़े तो दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े सबसे अफजल हैं। वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन नहीं रखते थे। फरमाया ये सबसे अफजल रोज़े हैं। अल्लाह ताला ने साबका अक़वाम को ये तोहफ़ा दिया तो इस उम्मत को भी महरूम नहीं किया। हम पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े फ़र्ज़ किए। मकसद क्या है रोज़े का? सुबह से लेकर शाम तक जो मुख्तलिफ़ पाबंदियां हैं जो लागू हो जाती हैं रोज़े से, जिसमें भूखा प्यासा रहना, अपनी ख्वाहिशात मुकम्मल ना करना, हलाल और जायज़ जो चीज़ें हैं वो भी ना खाना, इसका मकसद क्या है? तो मकसद भी अल्लाह ने साथ बता दिया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। तत्तकून के अंदर दो मफ़हूम है। नंबर एक कि तुम अपने आप को गुनाहों से बचा लो। जब तुम गुनाहों से बच जाओगे, अपने आप को बचा लोगे, तुम मुत्तकी बन जाओगे, परहेजगार बन जाओगे। और दूसरा तकवे का मफ़हूम है कि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। जब ये दोनों चीज़ें तुम्हारे अंदर जमा हो जाएंगी तो तुम मुत्तकी हो, परहेजगार हो, कामयाब हो। ये रोज़े का फ़ायदा है। अगर इंसान रोज़ा रखता है, गर्मी के सख्त रोज़े उसने रखे हुए हैं, लेकिन ना गुनाह से बचता है ना अल्लाह से डरता है, तो उसके रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। वो महज अपनी जान पर, अपने नफ्स पर जुल्म कर रहा है, भूखा प्यासा रहकर। इसलिए कि रोज़े का मकसद खाने पीने से रुकना नहीं है, जैसा कि हम समझते हैं। ये हम बड़े भी समझते हैं और एक बात छोटों में मुंतकिल हो गई है कि रोज़े का मकसद ना खाना ना पीना, बस सुबह सहर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ना हमने पानी पीना है ना कोई चीज़ खानी। बच्चे भी ये समझते हैं कि इसका नाम रोज़ा है। मेरे भाई, इसका नाम रोज़ा नहीं। ये तो एक जुज़ है कि आपने सुबह से लेकर शाम तक कुछ खाना पीना नहीं, एक जुज़ है। रोज़े के दौरान आपने वो सारे काम नहीं करने जो शरीयत के अंदर मना है, हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नाम लिया, सही बुखारी की हदीस है, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बी। जो शख्स रोज़ा रख के झूठ बोलना नहीं छोड़ता, रोज़ा रखे हुए साथ झूठ भी है, वो झूठ कारोबारी झूठ हो, लेन देन के मामलात में झूठ हो, रिश्तेदारों के साथ झूठ हो, बीवी बच्चों के साथ झूठ हो, सारा झूठ इसमें शामिल। झूठ बोलना नहीं छोड़ता, वल अमल बिही, और झूठ पर अमल करना नहीं छोड़ता। धोखा देना, फ्रॉड करना, मिलावट करना,
فرمایا اگر روزہ رکھ کر بھی یہ کام نہیں چھوڑتا فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ روزہ تو آپ کو صحیح لائن پر لانا چاہتا ہے، صراط مستقیم پر لانا چاہتا ہے، حلال طریق پر آپ کو لانا چاہتا ہے، حرام سے بچانا چاہتا ہے، غلط کاموں سے بچانا چاہتا ہے۔ لیکن یہ کیا کہ آپ روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں، ساتھ ملاوٹ بھی ہو رہی ہے، دو نمبری بھی ساتھ ساتھ جاری ہے، جھوٹ فریب مکر دھوکہ دہی گالیاں غیبتیں چگل خوریاں حسد کینہ بغض سب ساتھ چل رہا ہے روزے کے، تو معاف کیجئے گا آپ بھوک ہڑتال پر ہیں، اپنے نفس کو تکلیف دے رہے ہیں، پانی نہ پی کے کھانا نہ کھا کے آپ کسی پر احسان نہیں کر رہے، اپنے نفس کو تکلیف دے رہے ہیں۔ آپ کھانا کھائیے، آپ پانی پی لیجئے، اس لیے کہ آپ نے وہ تمام قواعد اور ضوابط جو روزے کے تھے ان کو رون ڈالا ہے۔ روزے کا مقصد یہ تھا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر گناہوں کی نفرت پیدا ہو جائے۔ لیکن فیشن کے طور پر روزے رکھے جا رہے ہیں، روزہ کشائی بھی ہو رہی ہے، افطار پارٹیاں بھی ہو رہی ہیں فیشن کے طور پر، مقصد کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریکٹس کے ذریعے ہم سے کیا کروانا چاہ رہا ہے۔ آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ سارے کام جو روزے سے پہلے بھی حرام تھے، روزے کے دوران بھی حرام ہے، روزے کے بعد بھی حرام رہیں گے۔ لیکن ہم مسلمان روزے سے پہلے بھی جھوٹ بولتے ہیں، روزے کے دوران بھی جھوٹ بولتے ہیں، روزے کے بعد بھی، اور بعض تو اتنے دیدہ دلیر ہوتے ہیں اللہ کو فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ روزے کے دوران کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ابھی میرا روزہ ہے، میں تو شام کو دیکھوں گا۔ اللہ اکبر، ابھی میرا روزہ ہے، ابھی میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرے بھائی جو روزے کے دوران ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ شام کو روزہ افطار کرنے کے بعد بھی حرام ہے۔ ہم نے روزے کا مقصد ہی نہیں سمجھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہو جائے۔ گناہوں کی نفرت جب تک پیدا نہیں ہوگی رکھتے جائیں روزے۔ اگر روزہ آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں لا رہا، آپ سے آپ کی گندی عادتیں نہیں چھڑوا رہا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہے، گالی زبان سے نہیں جا رہی، اور آپ کی 40 50 60 70 80 سال عمر ہو گئی ہے، 40 سال 50 سال آپ نے ہر سال روزے رکھے ہیں اور اپنی ایک عادت بد آپ نہیں چھوڑ سکے، تو پھر افسوس کریں آپ کہ میری زندگی پر تو کچھ بھی اس کے اثرات مرتب نہیں ہوئے۔ میں نے 40 سال روزے رکھے ہیں، 50 سال روزے رکھے ہیں، ایک عادت نہیں چھٹی مجھ سے، میں سنت پر عمل کرنے والا نہیں بنا، آج بھی داڑھی مونڈتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں۔ روزے نے آپ پر اثر کیا کیا؟ روزے نے آپ سے کتنے حرام کام چھڑوائے ہیں، یہ آج ہی تجزیہ کیجئے کہ میں پہلے کیا کرتا تھا، رمضان میں کیا کر رہا ہوں اور رمضان کے بعد میں کیا کرتا تھا۔ اگر کوئی ایک عادت بھی آپ کی چھٹ گئی ہے، کوئی ایک بری خصلت بھی آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر خوش ہو جائیے کہ روزے نے آپ پر اثر کیا ہے، آپ کو تقوی کے راستے پر لے آیا ہے، آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کر رہے روزہ۔ یہ روزے کے اندر طاقت ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ، گناہوں کی نفرت تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار قاری قرآن سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے قاری، ان کو بلایا اور پوچھا کہ ابی، بار بار قرآن مجید میں جو تقوی کا لفظ آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈر جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، یہ بار بار جو تقوی کا ذکر ہے اس کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، مجھے سمجھائیں۔ تو سیدنا ابی ابن کعب نے فاروق اعظم سے فرمایا کہ امیر المومنین، یہ بتائیں کہ کبھی آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جو راستہ تنگ ہو اور دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ راستہ تو ہے
لیکن جھاڑیاں ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، آپ نے گزرنا بھی ہے۔ فرمایا ہاں کئی بار، یہ عرب کا صحرا ہے، ایسی پگڈنڈیاں بے شمار ہیں جہاں سے اس طرح ہم گزرتے ہیں۔ کہا امیر المومنین آپ وہاں سے گزرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں اور ان خاردار جھاڑیوں سے اپنے جسم کو بھی بچاتا ہوں، اپنے کپڑوں کو بھی بچاتا ہوں۔ کبھی جسم ادھر کرتا ہوں، کبھی جسم ادھر کرتا ہوں کہ کوئی کانٹا مجھے نہ چبھ جائے، میرے کپڑے کے اندر سوراخ نہ کر دے۔ کپڑے بچاتا ہوا، اپنے جسم کو بچاتا ہوا میں اس راستے سے گزرتا ہوں۔ سیدنا ابی بن کعب نے کہا ذالک تقا، یہی تقوی ہے، یہ گزرگاہ ہے دنیا، یہاں ہم گزرنے کے لیے آئے ہیں، ہم مہمان نہیں، رمضان مہمان نہیں، ہم مہمان ہیں۔ جیسے کہتے ہیں رمضان مہمان آ گیا، اللہ کا مہمان آ گیا، وہ ہم مہمان ہیں۔ رمضان تو آتا رہے گا، پہلے بھی آیا ہے، ہمارے بعد بھی آتا رہے گا، ہم مہمان ہیں۔ اس راستے سے گزرنا ہے دنیا سے، اور منزل کیا ہے؟ یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ منزل وہ جہنم بنا لے یا جنت بنا لے، گزرنا ہے سب نے۔ اس راستے سے گزرتے ہوئے یہ خواہشات کے کانٹے ہیں، یہ حرام کے کانٹے ہیں، یہ شبہات کے کانٹے ہیں، اللہ اکبر، یہ دنیا کے فتنے ہیں جو کانٹے بن کر دونوں طرف سے انسان کو نوچنے کی کوشش کرتے ہیں، پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ملوث کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر میں اپنا دامن بچاتا ہوا جو اس راستے سے گزر جائے گا وہی متقی ہے، اور جو ان فتنوں میں ملوث ہو گیا، دنیا کے ان مصائب کے اندر وہ گر گیا، وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تقوی ہے۔ تو روزے کا مقصد لعلکم تتقون، اس مفہوم کو خود بھی سمجھیں اور افطاری کے ٹائم اپنے بچوں کو سمجھائیں، گھر والوں کو سمجھائیں کہ آج جو صبح سے ہم بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مقصد بھوک ہڑتال نہیں تھا، کھانے پینے سے رکنا نہیں تھا، اس کے مقاصد میں یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تربیت کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے پوری زندگی حرام نہیں کھانا، پوری زندگی جھوٹ نہیں بولنا، پوری زندگی غیبت نہیں کرنی، تبھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنا مقام بنا سکتے ہیں، متقی بن سکتے ہیں۔ تو گناہوں کی نفرت جب تک انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی وہ متقی نہیں بن سکتا۔ تو اللہ اس روزے کے ذریعے سے ہم سے بعض جائز چیزیں، حلال چیزیں وہ چھڑوا کے ہماری تربیت کر رہا ہے۔ سحری سے پہلے ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، چائے پی رہے ہوتے ہیں، پانی پی رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی اذان ہوتی ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اب حرام ہو گئی۔ وہ چیزیں حرام نہیں ہوئیں، پانی بھی حلال ہے، دودھ بھی حلال ہے، چائے بھی حلال، سارے معاملات حلال ہیں۔ اب آپ کے لیے ان کو استعمال کرنا آپ کے لیے حرام ہوا ہے۔ وہ چیز حلال موجود ہے، اس کا حکم موجود ہے کہ پانی حلال ہے، کھانا حلال ہے، آپ کے لیے وہ جائز چیزیں استعمال کرنا اذان کے بعد اب حرام ہو گئی۔ اور کب تک؟ جب تک اذان مغرب نہیں ہو جاتی، غروب آفتاب نہیں ہو جاتا۔ بس یہی چیز سمجھ لیں کہ جب جائز چیزیں، حلال چیزیں آپ کے لیے وقتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی لگا دی ہے، تو جو چیز اللہ نے ہمیشہ سے حرام کر رکھی ہے، شراب نوشی، نشہ آور ہر چیز اللہ نے حرام قرار دے دی۔ وہ سحری سے پہلے بھی حرام، وہ افطاری کے بعد بھی حرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے وہ آپ کے لیے زندگی کے کسی موڑ پر حلال نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے تقوی کا مفہوم۔ تو ایک تو مطلب یہ ہے لعلکم تتقون، کہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگار بن جاؤ، گناہ کی نفرت آ جائے۔ اور دوسرا تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ بس یہ چیز انسان اگر سمجھ لے، اللہ سے ڈرنا، یہ اللہ کا ڈر اس کو ظلم سے، تعدی سے، زیادتی سے، کسی کا مال غصب کرنے سے، حرام کھانے سے، رشوت لینے سے اللہ کا ڈر روکے گا، اللہ کا ڈر روکے گا۔ اور اللہ کا ڈر اپنے بچوں کے اندر بھی پیدا کرے۔ یہ شاید میں نے یہ بات 2-4 جمعے پہلے کہی تھی کہ گناہ سے روکنے، جرم سے روکنے والے بہت سارے عوامل ہیں۔ ماں باپ
کا ڈر ہوتا ہے، بچہ نہیں کرتا کام، چوری نہیں کرتا، کوئی غلط کام نہیں کرتا، اس لیے کہ ماں باپ کا ڈر ہوتا ہے کہ میرے والد نے دیکھ لیا یا والدہ نے دیکھ لیا مجھے ماریں گے، سزا دیں گے۔ لیکن یہ ڈر عارضی ہے۔ پھر بچہ بڑا ہوتا ہے تو باہر نکلتا ہے، اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، تو اساتذہ کا ڈر ہوتا ہے، یا معاشرے میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کا ڈر ہوتا ہے کہ یہاں پر میں نے اگر قانون کی خلاف ورزی کی، کوئی جرم کیا، مجھے سزا ملے گی۔ لیکن یہ ڈر بھی سب عارضی ہے۔ اصل ڈر جو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک انسان کو گناہ سے روکے گا وہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ جس طرح آپ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں، یقیناً آپ نے سمجھایا ہوگا کہ بیٹا یہ سب کے سامنے بھی آپ نے نہیں کھانا روزے کی حالت میں، اور چھپ کے جا کے کمرے میں وہاں بھی پانی نہیں پینا۔ یہ سمجھاتے ہیں کہ نہیں سمجھاتے؟ وہاں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اگرچہ پانی جائز ہے، حلال ہے، پی سکتے ہو، لیکن روزے کی حالت میں آپ نے چھپ کر بھی یہ کام نہیں کرنا۔ یہ ہے اللہ کا ڈر جو اس کے دل میں بٹھانا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ اکبر۔ سورہ آل عمران کی زبردست آیت، اس کا مفہوم سمجھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ حق تقاتہ، جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسا حق ہے؟ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ ہمیں کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، پہننے کو دیتا ہے، اس کی دی ہوئی سانسیں استعمال کر کے ہم زندہ ہیں، اس کی دی ہوئی آنکھیں ان کو استعمال کر کے ہم دنیا کی لذتیں دیکھ رہے ہیں، یہ منہ اس نے دیا ہے، اس کے ذریعے سے لذتیں اپنے پیٹ میں انڈیل رہے ہیں۔ ایک پل، ایک ساتھ، ایک سانس بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بغیر ہم نہیں گزار سکتے۔ جب وہ ہمارا حقیقی مولا ہے، حقیقی داتا ہے، حقیقی گنج بخش ہے، سب کچھ عطا کرنے والا وہ ہے، تو گھر میں بھی اس سے ڈرنا ہے، گھر سے باہر بھی اس سے ڈرنا ہے، مسجد میں بھی اس سے ڈرنا ہے، مسجد سے باہر بھی اس سے ڈرنا ہے، کاروبار کرتے ہوئے اس سے ڈرنا ہے، شادی بیاہ میں بھی اس سے ڈرنا ہے، غم کے موقع پر بھی اس کا ڈر رہنا ہے۔ زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کے ڈر کے بغیر تو گزارنا ہی نہیں۔ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور فرمایا کہ دیکھو مرتے وقت تک تمہارا مسلمان ہونا ضروری ہے، تمہاری جان نکلے اسلام کی حالت میں مسلمان ہو کر مرو، یہ ضروری ہے۔ جب یہ آیت پہلی مرتبہ نازل ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ صحابہ کے سامنے یہ آیت پڑھی تو صحابہ کرام رو پڑے۔ ہم تو خطبے میں یہ آیت سنتے ہیں، خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ درسوں میں پڑھی جاتی ہے، ہم پر تو شاید اثر بھی نہ ہو، نہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہوں، نہ ہمارے دلوں کے اندر کوئی جنبش ہو۔ صحابہ تھے، پہلی مرتبہ جب صحابہ نے یہ آیت سنی تو اس مجلس میں موجود ہر شخص رو پڑا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بڑے تو رو روئے، چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی سسکیاں لینے لگ گئے۔ کیسی آیت ہے؟ اللہ سے ڈر جاؤ، جیسا ڈرنے کا حق ہے، تمہاری موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ پھیلایا، آپ نے کہا آؤ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرو کہ تم اپنی پوری زندگی اسلام کے مطابق گزارو گے، اللہ کا ڈر اور خوف، اللہ کا تقوی شامل حال رہے گا، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ بڑے بڑے صحابہ، اجلہ صحابہ سب اٹھ کے آئے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی کہ ہم اپنی پوری زندگی اسلام کے مطابق گزاریں۔ یہ ہے تقوی۔ جہاں مرضی آئے وہاں اسلام کو مان لیا، جہاں مرضی آئے وہاں خاندان کی رسم کو مان لیا، جہاں مرضی آئی وہاں کسی اور اصول کو مان لیا۔ یہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراپا موم یا سنگ ہو جا، ایک طرف ہو جا۔ یہ کیا کہ یہاں کی بات لے لی وہاں کی بات بھی لے لی، یہ تو آپ نے دین کو شطرنج کا کھیل بنا دیا۔ بعض لوگ کو بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، یہ تمہارے ہاں ہوتا ہوگا۔ یہ ہمارے ہاں تمہارے ہاں کیا چیز؟ دین تو اللہ کا لایا ہوا دین ہے، وہ دین یکساں دین ہے، ہمارے ہاں بھی وہی ہے، تمہارے ہاں بھی وہی ہے۔ یہ تقسیم سراسر غلط تقسیم، فرقہ واریت ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے کے مترادف ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، تمہارے یہاں ایسا۔ تو اللہ کا ڈر، تقویٰ کا دوسرا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ اور اللہ کا ڈر اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ یہ فرق ہے دنیا کے ڈر میں اور اللہ کے ڈر میں۔ انسان دنیا کی کسی چیز سے ڈرتا ہے، مخلوق سے، شیر سے ڈرتا ہے بھاگے گا، سانپ سے ڈرے گا بھاگے گا، اور کسی خونخوار درندے سے یا کتے سے ڈرتا ہے، باولے کتے سے بھاگے گا۔ یہ فرق ہے کہ مخلوق کا ڈر آپ کے دل میں نفرت پیدا کرتا ہے، آپ اس سے بھاگتے ہیں، اور اللہ کا ڈر اللہ کی طرف کھینچ کے لے کے جاتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ جتنا اللہ کا ڈر پیدا ہوگا اتنا آپ اللہ کے قریب جائیں گے، اتنا آپ اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ تو اللہ کا ڈر ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان جس سے بھاگے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعوذ باللہ ظالم جابر نہیں ہے، اندھا بہرا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل پرور ہے، انصاف پسند ہے، محبت کرنے والا ہے۔ ان اللہ بعبادہ لرؤوف الرحیم، اللہ اپنے بندوں پر بہت ہی شفقت کرنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی؟ یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، نعوذ باللہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے اللہ کا کوئی مزہ لینا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، تم شکر گزار بن جاؤ، اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ کان اللہ شاکرا علیما، اللہ بڑا قدردان ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، یہ روزے کا مقصد یہ ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ابھی چند سالوں سے وہ حدود و قیود توڑ دی گئی ہیں جو جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے رمضان آرڈیننس کے نام سے ہوتا تھا۔ کھانے پینے کی دکانیں بند ہوتی تھی، کیبن وغیرہ بند ہوتے تھے۔ اب کچھ لوگوں کے اندر ایسی جرت پیدا ہوئی ہے کہ وہ سر عام کھانے پینے کی چیزیں بیچتے ہیں، وگرنہ معاشرے میں یہ چیز تھی، اور یہ معاشرے کے صالح پن کی نشانی ہے کہ معاشرے کے افراد کم از کم اعلانیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر رہے۔ تو یہ خوش آئند بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے، تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، اللہ تمہارا قدردان بن جائے۔ تو اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ ڈر، یہ تقوی انسان کی نجات کا باعث۔ وہ ایک شخص گناہ گار تھا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ایسا گناہ گار کہ شاید کوئی گناہ چھوڑا اس نے، مرتے ہوئے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ بیٹو، میں بڑا پاپی، بڑا گناہ گار ہوں، میں مر جاؤں تو میری ایک وصیت ہے، اس پر عمل کرنا۔ فرما بردار بیٹے تھے، ابا سے کہا بتائیں کیا ہے آپ کی وصیت؟ کہا میں مر جاؤں تو میری لاش کو آگ لگا دینا، جلا دینا، راکھ کر دینا، اور اس کے بعد پھر یہ راکھ جب بہت تیز، جس دن آندھی چلے، طوفان آئے، اس طوفان میں مختلف جگہوں پر میری یہ راکھ بہا دینا، اڑا دینا۔ کیوں؟ میں بڑا گناہ گار ہوں، اس لیے کہ اگر اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر لیا، مجھے زندہ کر دیا دوبارہ، اللہ مجھے وہ عذاب دے گا جو اللہ نے آج تک کسی کو نہیں دیا۔ مر گیا۔ فرما بردار بیٹوں نے وصیت پہ عمل کیا، ساری اس کی راکھ اڑا دی۔ جب راکھ اڑ گئی، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ نے کہا کن، اللہ اکبر، وہ ساری راکھ بکھری ہوئی، جمع ہوئی، وہ انسان بنا، اور انسان اللہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سوال وہی کیا جو اس کو خدشہ تھا، جس ڈر اور خوف سے اس نے اپنے ساتھ یہ کیا تھا۔ اللہ نے یہی پوچھا کہ اے میرے بندے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا حکم نامہ کیوں جاری کر کے آیا؟ بچوں کو وصیت کیوں کر کے آیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اس نے کہا خشیتک یا ربی وانت تعلم، اللہ تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے ایسا کیا، اور تجھے پتا ہے، اور کوئی مقصد نہیں تھا، تیرا ڈر اور خوف اتنا بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے یہ معاملہ کیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تو جانتا ہے نا نیتوں کو، یہاں تو آپ دھوکے دے سکتے ہیں،
یہاں تو آپ چہرے بدل کر لوگوں سے مل سکتے ہیں، باتیں بنا سکتے ہیں، جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ ثابت کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس طاقت لسانی ہے، آپ کے پاس چرب زبانی ہے، آپ کے پاس میڈیا ہے، آپ کے پاس ہتھیار ہیں، جو چاہے کر لے۔ اللہ کو تو شکست نہیں دے سکتے نا، اللہ تعالیٰ کو تو نہیں ہرا سکتے نا۔ یہ ساری چال بازیاں دنیا کے اندر رہ جاتی ہیں دھری کی دھری۔ اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے، اللہ رسی کھینچتا ہے، انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ اللہ کو سب پتا ہے، علیم بذات الصدور۔ تمہارے چہروں کو بھی اللہ جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے قول و کردار کو بھی اللہ جانتا ہے۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ اگر یہ کیفیت انسان کی پیدا ہو جائے، وہ متقی بن جاتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے۔ تو کہا اللہ تو جانتا ہے، تیرے ڈر و خوف کی وجہ سے ایسا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اسی بات پر اس کی بخشش فرما دی۔ ڈرنے والے تو بن جاؤ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ 100 افراد کے قاتل کو اللہ نے معاف کر دیا، ذوالکفل کو معاف کر دیا جس نے کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں تھا۔ بڑے بڑے پاپیوں کو، گناہ گاروں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ کس بنیاد پر؟ اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے، اللہ کا خوف کھانے کی وجہ سے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ سے ڈرے گا، متقی پرہیزگار بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بخشش کا پروانہ جاری کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کہتے ہیں، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، ایسے ہی کہتے ہیں۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ 70 کیا؟ 70,000 بھی آ جائیں، 70 لاکھ بھی آ جائیں، 70 کروڑ بھی مائیں آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کو چھو بھی نہیں سکتے۔ 70 کیا چیز ہے؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے۔ کتنے؟ 100 حصے کیے۔ 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے، اور صرف ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نازل فرمایا اور اس کو تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کو انسانوں میں، حیوانوں میں، جنوں میں، حشرات الارض میں، زہریلے کیڑے مکوڑوں میں، سب میں وہ ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا۔ فرمایا اس ایک حصے کی رحمت کی وجہ سے، اس کے نظارے تم یہ دیکھتے ہو کہ زہریلے جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، درندے بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ گھوڑی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ نومولود بچہ ابھی اٹھ نہیں سکتا، وہ اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھتی۔ فرمایا کہ یہ جو ممتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں، حیوانوں میں، چرند پرند میں، درندوں میں، زہریلی مخلوق میں جو ممتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، یہ اس ایک حصے کا نتیجہ ہے، ایک حصے کا۔ اور بقیہ 99 رحمت کے حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ ان 99 حصوں کی بدولت اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ 70 مائیں، اتنا رحیم ہے، اتنا شفیق ہے۔ اللہ کی طرف آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑو، اللہ سے پیار محبت کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، بیڑا پار ہے۔ اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا، تو پھر دھاگے سے ڈرتا ہے، وہ جوتی سے ڈرتا ہے، وہ نالین سے ڈرتا ہے، وہ کالے کپڑے سے ڈرتا ہے، وہ تعویذ سے ڈرتا ہے، وہ گنڈے سے ڈرتا ہے، وہ جادو ٹونے سے، وہ ہر چیز سے ڈرے گا۔ اور جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے مخلوق کا خوف نکال دیتا ہے، وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا۔ اللہ بڑا شفیق ہے، بڑا رحیم ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے رمضان المبارک کا یہ ماہ مقدس رکھا ہے، ہمیں متقی پرہیزگار بنانے کے لیے، اپنا ڈر ہمارے دلوں میں بٹھانے کے لیے، ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے، اپنی رحمت دینے کے لیے۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو گئے ہیں، شیاطین کو جکڑ لیا گیا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، او نیکی کرنے والے، اب کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ اس کے بعد اور کون سا دن آئے گا، کون سا مہینہ اور کون سی گھڑی آئے گی؟ آ جا نیکی کرنے والے، آ جا، آگے بڑھ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اور ایک گناہ کرنے والے، بڑے گناہ کر لیے تو نے، اب توبہ کا وقت آ گیا ہے،
موت کسی وقت بھی آ جائے گی، فرشتہ کسی وقت بھی آ کر روح نکالنے کے لیے پہنچ جائے گا۔ یا باغی الشر اقصر، اب جنت کے دروازے کھلے، جہنم کے دروازے بند ہیں، برائی کرنے والے آ جا آ جا، اللہ کی رحمتیں آوازیں دے رہی تجھے۔ تو اللہ تو بڑا رحیم ہے۔ وہ ایک جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جنگ ختم ہو گئی، کافر کافی قیدی موجود تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی بیٹھے تھے، دیکھ رہے تھے۔ تو ان قیدیوں میں ایک عورت کو دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس کا شاید شیر خوار بچہ تھا، گم ہو گیا تھا، قیدیوں میں کہیں آگے پیچھے ہو گیا۔ اب دودھ پیتا بچہ جس ماں کا گم ہو جائے اس کو کہاں سے چین آئے گا؟ وہ بیچاری ممتا کی ماری بے چین، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، ممتا اس کی چھلک رہی ہے۔ اور یہ حالت تھی اس کی کہ جو چھوٹا سا بچہ نظر آتا فوراً اس کو اٹھاتی، سینے سے لگاتی، چومتی، پھر دیکھتی میرا نہیں، رکھ دیتی۔ ہر بچے کو، جو بچہ بھی اس کو مل رہا تھا۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ بڑی کوشش کے بعد اس کو اس کا بچہ مل گیا۔ جیسے بچہ ملا تو ماں تو جیسے صدقے چلی گئی، واری چلی گئی، چوم رہی، اس کو چاٹ رہی ہے، فوراً اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا، مسلسل اسے پیار کیے جا رہی ہے، پیار کیے جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اترون هذه طاریۃ بولدها فی النار، اے میرے صحابہ کیا خیال ہے، یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں پھینکنا پسند کرے گی جس کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی؟ ممتا کی بھری ہوئی عورت اتنا اس کو چوم رہی ہے، چاٹ رہی ہے، یہ اپنے اس بچے کو آگ میں پھینکنا پسند کرے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیسے ممکن ہے؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے کہ یہ عورت اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو جہنم میں پھینک دے، آگ میں پھینک دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، یہ ممتا کی تم نے جو جھلک دیکھی ہے، اللہ اس سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اللہ اس سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، محبت کرتا ہے، شفقت کرتا ہے۔ تو آج چھٹا روزہ ہے، اپنی سمت متعین کر لیں، اپنی راہ متعین کر لیں کہ محض بھوکا پیاسا رہ کر ہم نے رمضان گزارنا ہے، یا روزے میں فلمیں دیکھنی ہے، روزے میں کیرم بورڈ کھیلنا ہے، روزے میں کرکٹ کھیلنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اپنی راہ متعین کریں کہ روزے کا مقصد کیا تھا، رمضان کا مقصد کیا تھا، وگرنہ کوئی نہیں جانتا کہ اگلا رمضان ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ ہم مہمان ہیں، چلے جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے، گزر جائیں گے، رمضان نے آنا ہے، پھر آنا ہے، رمضان نے پھر آنا ہے۔ اور خوش نصیب وہ ہیں جو اس مہینے کا کھلے دل سے استقبال کرتے ہیں، اس میں روزے رکھتے ہیں، اس میں قیام اللیل تراویح پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور نیکیوں کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ وہ ہیں اصل متقی پرہیزگار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، یہ دو لفظ یاد کر لیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تم وہ تمام کام جو اس سے پہلے کرتے تھے اس کو چھوڑنے والے بن جاؤ، ہدایت کے رستے پر گامزن ہونے والے بن جاؤ، جنت کے رستے پر دوڑنے والے بن جاؤ، اپنے آپ کو اسلام کے دائرے کے اندر لے آنے والے بن جاؤ۔ تو تہیہ کریں، یہیں پر ہی تہیہ کریں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے بیٹھے کہ آئندہ کے بعد ہم نے اس رمضان کو ویسے نہیں گزارنا کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ رمضان کو ہم صرف محض گزار رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، 6 روزے ہو گئے، 10 ہو گئے، 20 ہو گئے، رمضان ختم، اور پھر وہی ڈگر، وہی عادتیں، وہی خصلتیں، وہی سب کچھ۔ پھر تو آپ نے رمضان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، رمضان کے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک مہینہ دیا تھا اس سے آپ نے سبق حاصل نہیں کیا، فائدہ حاصل نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیں، پھر نہیں پتا کہ کس کو نصیب ہو۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان ہماری زندگیوں میں انقلاب لانے والا بن جائے کہ ہماری سابقہ زندگی میں اور رمضان کی زندگی اور رمضان کے بعد کی زندگی میں ایک واضح فرق نظر آنا چاہیے کہ ہاں مجھ پر رمضان نے یہ اثر کیا ہے۔ آپ کہہ سکیں کہ رمضان سے پہلے یہ کام کرتا تھا اب چھوڑ دیا ہے، رمضان سے پہلے یہ معاملہ کرتا تھا اب چھوڑ دیا ہے۔ زندگیوں میں جب تک نمایاں فرق نہیں آئے گا، رمضان آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، اگر ہم نے اس کو اسی طرح گزار دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بجائے اللہ کی کہیں لعنت کے مستحق نہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ نماز میں جو بعض آیتوں کا جواب دیا جاتا ہے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عام طور پر جمعے میں یہ چیز سننے کو ملتی ہے کہ جب امام سبح اسم ربک الاعلی پڑھتا ہے تو پھر پیچھے سے سبحان ربی الاعلی پکارتے ہیں لوگ، اور سورہ غاشیہ کے آخر میں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا وہ پڑھتے ہیں۔ مقتدی کی ایک ہی آواز ہے، یہ اصول یاد رکھیں، جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں مقتدی ہیں تو صرف ایک آواز مقتدی کی بلند ہوگی اور وہ ہے آمین۔ اس کے علاوہ دوسری تیسری کوئی آواز مقتدی کی نہیں ہے، الا یہ کہ امام بھول جائے تو اس کو لقمہ دینے کے لیے اللہ اکبر سبحان اللہ وغیرہ کہہ سکتے ہیں، وگرنہ مقتدی کی آواز نہیں ہے سوائے آمین کے۔ جتنی بھی روایات اس طرح کی ہیں جن میں جواب دینے کا ذکر ہے، ساری روایات ضعیف ہیں۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے، جو گڈ کر دی گئی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو اس میں آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جو آیت رحمت آتی تھی اس پر رک کر اللہ سے رحمت کا سوال کرتے تھے، اور جو آیت عذاب آتی تھی اس پر رک کر اللہ سے پناہ مانگتے تھے انفرادی طور پر۔ تو آپ بھی انفرادی طور پر جب یہ صورتیں پڑھیں، آیتیں پڑھیں، آپ کو پتہ ہو کہ اس وقت رحمت کی آیت ہے، عذاب کی آیت ہے، تو انفرادی نماز میں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر سکتے ہیں اس موقع پر رک کر، لیکن اجتماعی طور پر امام جو پڑھے پیچھے مقتدی اس کا جواب دیں، ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں۔ کچھ دعاؤں کی درخواست آئی ہے۔ صفدر بھائی کی بہن پچھلے دنوں انتقال کر گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جناب محمد اسماعیل صاحب اور ان کی اہلیہ کے لیے دعائے مغفرت کی اپیل ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ تمام مرحومین کے لیے دعائے مغفرت ہے، مسز نعیم کے لیے دعائے صحت ہے۔ تمام ساتھی ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ یہ پھر کچھ سوالات ہیں، اب دیکھتے ہیں نماز کے بعد ان کا میں جواب دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ ادارے کے لیے جو سلفیہ ویلفیئر سوسائٹی ہے، ادارہ فروغ قرآن و سنت، جس کے تحت یہ رفاہی فلاحی کام 9 برانچوں میں اور اس کے علاوہ شہر کے مختلف علاقوں میں جاری اور ساری ہیں، آپ تمام احباب سے گزارش ہے، جیسا کہ گزشتہ جمعے بھی اپیل کی تھی کہ رمضان المبارک کے اس ماہ مقدس میں اپنی صدقات، اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات ادارے کو دیں تاکہ نیکی اور خیر کے یہ کام چلتے رہیں، اور اس میں اللہ کے دین کی نشر و اشاعت بھی شامل ہے کہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم سے، آپ کے صدقات کی رقم سے جہاں غریبوں کا بھلا ہو رہا ہے وہیں پر ہی قرآن کی تعلیم عام ہو رہی ہے، حدیثوں کی تعلیم عام ہو رہی ہے، مسجدیں بن رہی ہیں، مدرسے بن رہے ہیں۔ تو تمام احباب اپنے اس ادارے کو جو آپ کی آنکھوں کے سامنے کام کر رہا ہے اپنی زکوٰۃ صدقات میں ضرور یاد رکھیں۔ حافظ شاہان احمد یہاں موجود ہیں، ادارے کے ساتھی کمال بھائی اور دیگر احباب یہاں موجود ہیں۔ جن ساتھیوں کو مزید جو نئے ساتھی ہیں معلومات لینا چاہیں، اوپر دفتر ہے، اوپر آفس میں تشریف لے آئیں، اور ادارے کے جتنے بھی کام چل رہے ہیں مختلف جگہوں پر ان کے متعلق آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ آپ لوگوں کے اس تعاون سے ہی ممکن ہے۔ اللہ کی رحمت تو ہے
آپ لوگوں کے تعاون سے الحمدللہ یہ کام پھیل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام میں دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جو ساتھی بھی اس میں منسلک ہیں اللہ سب کے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے، مزید محنت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو معاونین بھی ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی محنتوں کو، ان کے روپے پیسے کو، ان کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلة كاملة برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم انزل علينا رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم على سيدنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين۔ صفحہ درست کر